अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की ये स्टोरी है जो मैं आपको सुना रही हूँ, मुझे रावलपिंडी से सेंड की है मेरे एक सब्सक्राइबर ने। आइए मैं आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनाती हूँ। ये आज से तकरीबन 5 साल पहले की बात है। मैं इस वक्त शहर नहीं आया था। हम लोग खेती बाड़ी करते थे तो खेतों को पानी देने के लिए बारियाँ होती थी। सब अपनी अपनी बारी पे ही खेतों को पानी देते। हमारी बारी अक्सर औकात दिन के वक्त होती थी, लेकिन इस दफ़ा इत्तेफाक की बात थी कि मेरे एक नेबर्स ने मुझसे कहा कि अपनी बारी मुझे दे दो और रात की बारी तुम ले लेना। मैंने भी अपने मसरूफ़ होने की वजह से उनके साथ हामी भर ली। हमारी ज़मीन के साथ ही एक कब्रिस्तान था जिसमें एक ऊंचा सा दरिया भी था जो कि ज़मीन से करीबन 100 फुट तक बुलंद था। खैर, मैंने इशा की नमाज़ पढ़कर खाना खाया और बाइक पर बैठकर खेत की तरफ चला गया क्योंकि फ़ासला ज़्यादा था। खैर, कब्रिस्तान से गुजरकर दरबार की पिछली तरफ की हमारी ज़मीन थी। मैंने बाइक पर बैठकर ही खामोशी से कब्रिस्तान के बीच से बनी पगडंडी पर से गुजरा। मुझे बहुत ज़्यादा खौफ महसूस हो रहा था, लेकिन कोई भी वाक़या रूनुमा ना हुआ। अब मैंने खेतों को पानी लगाना शुरू कर दिया और खाल सीधी करके बाइक के पास आके बैठ गया। अभी मुझे थोड़ी ही देर हुई थी कि एकदम मुझे ऐसा लगा कि कोई पानी पे चल रहा है। मैंने देखा तो वहाँ पे कोई भी ना था। मैं इर्द गिर्द देखा लेकिन कुछ नज़र ना आया। मुझे काफ़ी डर लग रहा था। मैं खामोशी से बैठ गया और सूरतें पढ़ने लगा। फिर मेरा डर काफ़ी कम हो गया था। अब मैं फ़ेसबुक वगैरह में बिज़ी हो गया कि अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे पानी पर कोई पत्थर फेंक रहा है और नहा भी रहा है। मैं अब काफ़ी डर चुका था और वापस जाने का सोचने लगा कि इस बार ना सही तो अगली बारी पर मैं पानी लगा लूँगा। ये सोचकर मैंने पानी को खुला ज़मीन पर छोड़ दिया। क्योंकि नहरी पानी था, मैं बंद नहीं कर सका। अचानक पानी में भैंस का बच्चा आकर नहाने लग पड़ा। मैं हैरान और परेशान कि अब ये क्या मुसीबत है। इस भैंस को मैंने भगाने के लिए पत्थर मारा तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो हंस रहा हो। अब मैं मुकम्मल तौर पर बुरी तरह डर गया था। इतने में एक बूढ़ा जो बहुत मुश्किल से चल रहा था, उसने एक लकड़ियों का गड्ढा ज़र पर उठा रखा था। मैं देखकर परेशान हो चुका था कि इसने मुझे पुकारा कि ये लकड़ियाँ मेरे घर तक पहुँचा दो। मेरे दिल में उसके लिए रहम आ गया। हालांकि मैं काफ़ी डर चुका था, मगर इस बूढ़े को देखकर डर काफ़ी कम हो चुका था। मैंने लकड़ियाँ सर पर रखी और इस बूढ़े के पीछे पीछे चल पड़ा। इसकी रफ्तार इंतहाई कम थी। वो दरबार की तरफ चलने लगा, जिसका मैंने पहले बताया कि करीबन 100 फुट ऊंचा था, और उसी तरफ चलने लगा। मैं भी हैरान था लेकिन खामोश था। इस बूढ़े ने बताया कि इसका घर इस दरबार के नीचे एक गार में है। मैं इसके घर के अंदर दाखिल हुआ जो कि कच्ची मिट्टी से बना हुआ था। अंदर दाखिल हुआ तो वो बूढ़ा मेरे आगे था। जब मैं मुकम्मल इस सुराख के अंदर चला गया तो वो बूढ़ा अचानक सीधा हुआ और हंसने लगा। मैं डर गया और भागने की कोशिशें की, लेकिन ये क्या, दरवाज़ा कहाँ गया? मेरे औसान उस वक्त ख़ता हुए जब दरवाज़ा मौजूद ना था, जबकि मैं जहाँ भी देखता मुझे शीशा नज़र आता। मैं हक्का बक्का होकर इस बूढ़े की तरफ देखने लगा। वो अब बहुत डरावना हो चुका था। मैंने एक बार फिर दरवाज़ा ढूंढने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा मुझे नज़र ना आया। मैंने इस बूढ़े से कहा कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, मैंने तो तेरी मदद की है। उसने कहकहा लगाया और शिद्दत से रोने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे तेज़ हवा दरख्तों के पत्तों से टकरा कर गुजर रही हो। फिर वो बूढ़ा खामोश हुआ और कहने लगा कि मेरे बेटे का क्या कसूर था, वो भी तो सिर्फ नहाने आया था। उसने एक तरफ इशारा किया कि ये देखो, मैंने देखा। तो मुझे वो वाक़या याद आया जब एक भैंस का बच्चा नहा रहा था और मैंने इसे पत्थर मारा। वो वहाँ से भाग गया, लेकिन वो कहाँ गया ये मुझे पता नहीं था। तो मैंने देखा कि वो थोड़ी देर भागा था, फिर गिर कर मर गया। मेरे औसान ख़ता हो गए और मैं बूढ़े से माफ़ी मांगने लगा कि मुझे नहीं पता था कि वो मर जाएगा। इसी दौरान वो बूढ़ा मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं पीछे की तरफ चलने लगा तो मैंने पीछे नहीं देख रहा था। मैं दरवाजे से निकलकर नीचे गहराई में गिर गया। तब मुझे ये पता चला कि दरवाज़ा तो मौजूद था, बस मेरी नज़रों से बूढ़े ने इसे हटा दिया था। मैंने जल्दी से उठकर भागने की कोशिशें की तो मेरा पाँव एक दरख्त से लगे फंदे में पड़ा और इस फंदे ने मुझे दरख्त के साथ उल्टा लटका दिया। वो बूढ़ा अब गार से निकल आया था और मेरी तरफ बढ़ रहा था। इसके हाथ में दराती नुमा कोई चीज़ थी। मुझे अपनी मौत अब साफ नज़र आ रही थी। वो बूढ़ा रोते हुए मेरी तरफ बढ़ रहा था।
لیکن جب اس نے مجھے لٹکا ہوا دیکھا تو ڈر کر چیخنے لگا۔ وجہ جلد ہی میری سمجھ میں آ چکی تھی، وہ بندہ کسی چڑیل کا تھا۔ وہ اب خوفناک طریقے سے مجھے دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ اس نے مجھے اتارا اور کھانے کی تیاری شروع کر دی۔ اب تو میں سورتیں پڑھنے لگا اور اس نے چلانا شروع کر دیا کہ بند کرو یہ پڑھنا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ قرآن سے ڈرے گی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور خود ہی پھونک دیا تو وہ مجھ سے دور ہو گئی۔ اس نے مجھے چھوڑ دیا اور میں بھاگتا ہوا قبرستان سے باہر آ گیا۔ اس وقت مجھے آواز دی کہ تیرے قرآن نے تجھے بچا لیا، ورنہ میں نے آج تجھے پکڑ لیا تھا اور تجھے کھا کے چھوڑنا تھا۔ اس وقت فضا میں عجیب طرح سے بین کی آوازیں آنے لگی جو کہ اس بوڑھے کے بیٹے کی میت پر ہو رہی تھیں۔ میں نے اپنا موٹر بائک لیا اور جلدی سے گاؤں کی طرف آ گیا۔ اس کے بعد کبھی بھی رات کو اس طرف میں نہ گیا، بلکہ دن کو بھی مجھے ڈر لگتا تو میں زمین بیچ دی اور واپس شہر آ گیا۔ نیکسٹ ریئل اسٹوری مریم نے سینڈ کی ہے۔ میرا نام مریم ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میری 2 بیٹیاں تھیں اور میرا تیسرے بچے کا ہونے والا ٹائم تھا کہ اچانک جس فیکٹری میں میرے میاں کام کرتے تھے وہ بند ہو گئی۔ بے روزگاری نے ہمیں نقل مکانی پر مجبور کر دیا۔ ہم کراچی شہر میں رہتے تھے، مکان بھی ہمیں بدلنا پڑا۔ میرے میاں کو صابن والی فیکٹری میں کام مل گیا۔ اب ہم مدین میں آ گئے تھے۔ شروع کے دنوں میں ہم رشتے کی خالہ لگتی تھی، ادھر ہی ان کے پاس رہے۔ اس کے بعد ہم خالہ کے ہی ریفرنس سے ایک مکان مل گیا جو کہ آبادی سے ذرا ہٹ کر تھا اور ایک کمرے کا تھا جس کا کچن باہر کی طرف تھا۔ باہر چھوٹا سا صحن تھا اور صحن میں ایک واش روم تھا جس کے آگے بوری کا پردہ پڑا تھا۔ دروازہ وہاں پہ نہیں تھا اور کچن باہر تھا، صرف ایک شیلف سی تھی، لکڑی کا چھت تھا اور دروازہ بھی نہیں تھا۔ گھر کے ارد گرد بڑی ہی اینٹوں کے دیوار بنی ہوئی تھی اور جو کہ بوسیدہ لکڑی کا دروازہ بھی تھا۔ گھر کا کرایہ بھی ٹھیک تھا تو ہم نے لے لیا اور زندگی ہماری چل پڑی۔ میرے میاں کی فیکٹری بھی زیادہ دور نہیں تھی، اس لیے ویگن کے کرائے کی بھی بچت ہو گئی۔ کچھ دن تو بہت اچھے گزرے، لیکن ایک دن عجیب بات ہوئی۔ میں کچن میں دوپہر کا کھانا پکا رہی تھی تو اچانک ہی ایک موٹی تازی کالے رنگ کی بلی میرے صحن میں آ گئی جو مجھے گھور کر دیکھنے لگی۔ مجھے اس سے خوف محسوس ہوا۔ میں بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور اس وقت نکلی جب وہ چلی گئی۔ اب تو اس گھر میں روز ہی عجیب و غریب باتیں ہونے لگی۔ اکثر کام کرتے ہوئے مجھے محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، جیسے کوئی میرے ساتھ میری مدد کروا رہا ہے۔ اور ایک دن اچانک میں صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی کہ باہر سے ایک عجیب حلیے کی لمبی سی عورت آ گئی، جبکہ دروازہ اندر سے بند تھا۔ سفید رنگ کے برقعے میں وہ عورت تھی اور بے نور سی آنکھیں تھیں۔ بولی کہ کب آئی ہوئی، جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے چلی جاؤ۔ مجھے اس کی بات سن کر بہت غصہ آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اندر کیسے آئی ہو تم، نکل جاؤ۔ تو وہ اوپر سر اٹھا کر بولی کہ نہیں جائے گی یہ، اور جلدی سے دروازے کی طرف نکل گئی۔ میں سمجھی کہ شاید دروازہ بیٹی نے کھولا ہوگا، لیکن دروازہ تو بند تھا اندر سے۔ یہ بات جب شام کو میرے میاں آئے تو میں نے ان کو بتائی۔ انہوں نے کہا کہ میں ایسی حالت میں ہوں، شاید میرا کوئی وہم ہوگا، اور رات ہمارا چھت ٹین کا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ کوئی کود رہا ہو۔ ساری رات چھت ہماری بجتی رہی اور اب ہم نے سمجھا کہ شاید بلیاں ہوں گی، مگر جیسے ہی اذان ہوئی چھت پر مکمل خاموشی ہو گئی۔ میری بڑی بیٹی جس کی عمر اس وقت 5 سال تھی، وہ روز مجھے بتاتی کہ امی مجھے ایک بچی نظر آتی ہے اور خواب میں وہ کہتی ہے کہ چلی جاؤ یہاں سے۔ اب مجھے پکا یقین ہو گیا کہ یہ گھر ٹھیک نہیں ہے، مگر میں کیا کرتے، غریبی اور مجبوری، ہم کدھر جاتے؟ گھر کا ملنا بھی اتنا آسان نہ تھا، اوپر سے مہنگائی تھی۔ بس اللہ سے رو رو کر میں دعائیں مانگتی، روز صبح اٹھ کر نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتی، مگر پراسرار واقعات کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ مجھے اللہ کی ذات پر پورا یقین تھا کہ ایک دن بڑی بیٹی کو الٹیاں شروع ہو گئیں اور تیز بخار ہو گیا۔ رات کو جب میں سوئی تو مجھے میری امی ساس خواب میں نظر آئی۔ وہ کہنے لگی کہ مریم تیرے گھر میں کتنی گندی بدبو ہے، تو میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اپنے میاں کو کہا کہ گھر جیسے بھی ہو اس گھر سے نکلو، ورنہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ میرے میاں پریشان تھے، ان کو کچھ جان پہچان والوں کے لوگوں سے ریفرنس سے ہمیں ایک مکان مل گیا۔ کرایہ زیادہ ضرور تھا، لیکن اس پراسرار مکان سے تو جان چھٹ گئی اور اب ہم شفٹ ہو گئے۔ کچھ ماہ بعد اللہ نے مجھے بیٹا دیا، اور ایک دن میرے میاں نے عجیب بات سنائی کہ جب ہم نے مکان چھوڑا تو کسی اور نے مکان لیا۔ اس کے ساتھ بھی ایسے ہی واقعات ہونے لگے اور وہ بھی وہاں سے چلے گئے۔
اب تو یہ بات پھیل گئی تھی کہ وہ گھر ٹھیک نہیں ہے، اس میں جو کچھ بھی ہے وہ ان کو وہاں پہ رہنے نہیں دیتا، اور یہ پتہ نہ چل سکا کہ وہ چیز کیا ہے۔ یہ تھرڈ انسیڈنٹ بھی ایک سبسکرائبر نے بھیجا ہے جن کا نام صبا ہے۔ میں صبا ہوں اور میری ایج اس وقت 27 ایئرز ہے۔ میں آج اپنی زندگی کی ایک تلخ حقیقت آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہی ہوں۔ یہ آج سے تقریباً سال سے پہلے کی بات ہے، جب میں اور میرے شوہر اپنے بیٹے کے ہمراہ شہر سے دور ایک نئی بستی میں رہنے لگے۔ دراصل سسرالی مسئلوں کی وجہ سے تنگ آ کر ہم نے اپنا الگ گھر کرائے کے لیے لیا۔ جوائنٹ فیملی میں رہ کر جینا میرا دوبر ہو گیا تھا۔ وسیم شادی کے شروع سے ہی بہت سخت مزاج قسم کے شوہر تھے۔ ان کی خوشی میں بس اچھا کھانا تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ میں نے ان کی زندگی میں بس ایک کام کرنے والی ہوں، اس سے زیادہ میری کوئی حیثیت نہیں۔ وہ مجھے زیادہ تر ڈانٹ ڈپٹ کر کے ہی رکھتے۔ ان کے پیسے سے بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ مجھے یاد ہے کہ آج تک انہوں نے مجھ سے پیار کے دو بول بولے نہیں تھے۔ خیر میں نے ان کے مزاج کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ رکی سکی زندگی کو بھی قبول کر لیا۔ میری دنیا میرا بیٹا تھا، مگر سچ یہ ہے کہ میں وسیم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ ہمارا وہ مکان 2 کمرے، ہال اور ایک وسیع آنگن پر مشتمل تھا۔ ہمارے آنگن میں ایک آم کا درخت تھا اور بھی کافی سارے پھول اور پودے تھے جو سوکھ چکے تھے۔ میرے شوہر کا نام وسیم ہے اور وہ ایک فیکٹری میں بطور سپروائزر کام کرتے ہیں۔ ان دنوں ان کی نائٹ شفٹ ہوا کرتی تھی اور ہمارا بیٹا احمد ہمارے ہمراہ رہا کرتا تھا۔ ہم نے ساتھ والے مالک مکان سے پوچھ کر وہ درخت کٹوا دیا تھا، کیونکہ مجھے بہت زیادہ مچھر اس میں محسوس ہوتے تھے۔ وہ علاقہ ایک نئی آبادی میں تھا، اس لیے مغرب کے وقت ہی سناٹا ہو جاتا۔ 9 بجے وسیم فیکٹری چلے جاتے تھے۔ اس دن بھی وہ معمول کے مطابق جا چکے تھے کہ رات کے کوئی 11:30 بجے تھے جب میں کچن کے کام سے فارغ ہوئی اور پھر اپنے لیے ایک چائے کا کپ بنا کر صحن میں پڑی کرسی پر جا کے بیٹھی۔ مجھے دور بہت سارے لوگوں کی ہنسنے کی آوازیں سنائی دی۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ اصل میں اس گھر پہ جس جگہ یہ گھر واقع ہے کوئی اور گھر بھی نہیں ہے، تو بہت دور دور 1-2 گھر تھے۔ پھر وہ آواز بہت قریب سے سنی۔ میں نے سوچا کہ ہوا کی وجہ سے دور سے کہیں سے آوازیں آ رہی ہوں گی، مگر اب تو وہ آواز گھر کی دیوار کے ساتھ سے سنائی دی۔ وہ ایسی آواز تھی جیسے 15-20 مرد ہم ایک ساتھ ہنس رہے ہوں۔ میرا خون خشک ہونے لگا کہ وہ آواز اب مجھے اپنے آس پاس سے صاف اور زور سے سنائی دینے لگی۔ میں کپ وہیں چھوڑے اندر کو بھاگی، اور وہ ساری رات میں نے احمد کے ساتھ صورتیں پڑھتے جاگ کر گزار دی۔ اس گھر میں جب مغرب کا وقت ہونے لگتا تب کتے ہمارے گھر کی دیواروں کی طرف دیکھ کر روتے تھے، جیسے دیواروں پر کوئی کھڑا ہو اور ہمیں نہ دکھ رہا ہو۔ خیر میں نے شروع میں ان باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ ایک دن جب میں کچن میں دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی، وسیم سو رہے تھے، تو مجھے برآمدے میں اپنی ساس بیٹھی دکھی۔ میں حیران ہو گئی کہ امی یہاں کیسے؟ وہ اچانک میں جب میں کچن سے نکل کر وہاں گئی تب وہاں کوئی نہ تھا۔ خیر پھر ہمارے ساتھ کوئی واقعہ پیش نہیں آیا اور زندگی ٹھیک گزر رہی تھی۔ ایک رات کی بات ہے کہ رات کے 2 بج رہے تھے۔ علاقے میں ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی اور گہرا سناٹا تھا۔ دور کہیں کتا بھونک کر گہری خاموشی میں خلل ڈال دیتا۔ میں نے بھی گہری نیند سو رہی تھی کہ دروازے پہ بہت تیز دستک ہوئی۔ میں ڈر گئی کہ اس وقت کون ہوگا، وہ بھی ایسے کون دستک دے رہا ہے۔ میرے اندر ہمت نہ ہوئی باہر جانے کی، مگر دستک مسلسل ہوتی رہی۔ مجھے اٹھنا ہی پڑا۔ میں اللہ کا نام لے کر اٹھی، لیکن جب دروازہ کھولا تو میری جان میں جان آ گئی۔ وہ وسیم تھے۔ انہوں نے حسب عادت سلام نہیں کیا اور تیزی سے گھر میں داخل ہو گئے۔ ان کا چہرہ بالکل سپاٹ اور کسی قسم کی بھی فیلنگ سے خالی تھا۔ وہ تیز تیز چلتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ میں بھی دروازہ بند کر کے کمرے میں آ گئی۔ آج آپ واپس آ گئے؟ میں نے ان سے پوچھا، جس پر وہ بولے کہ ہاں میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ میں چائے کا پوچھنا شروع کیا تو انہوں نے منع کر دیا۔ احمد اٹھ گیا تھا۔ میں اس کا دودھ بنا کر واپس لوٹی تو احمد وسیم کی گود میں تھا اور وہ کھیل رہے تھے۔ میں نے احمد کو دودھ دیا۔ وسیم یوں تو کافی باتونی تھے، مگر اس رات وہ بالکل چپ تھے، بس سارا دھیان احمد کی ہی طرف تھا۔ اس میں مگن تھے۔ میں پھر ان کے قریب بیٹھ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو دن کے 12 بج رہے تھے۔ میں کبھی بھی اتنی دیر نہیں سوتی تھی۔ برابر میں وسیم الٹے سو رہے تھے۔ احمد نہ تھا۔ میں دوڑ کر باہر گئی تو احمد صحن میں رینگ رہا تھا اور خلا میں کسی کے ساتھ ہنس رہا تھا۔ میں فوراً اسے اٹھا کر لائی۔
شام کو وسیم اٹھے تھے اور میں نے جب ان کی طبیعت کا پوچھا تو کندھے اچکا کر کہنے لگے کہ میری طبیعت کو کیا ہوا، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ کچھ دن گزرنے کے بعد رات 3 بجے میری آنکھ کھولی۔ احمد نہ تھا، اس کی آواز برآمدے سے آ رہی تھی۔ میں دوڑ کر گئی تو صوفے پر وسیم اسے گود میں لیے بیٹھے تھے اور کھیل رہے تھے۔ آپ آج جلدی کیسے؟ میں نے پوچھا، جس پر وہ کچھ نہ بولے اور اٹھ کر کمرے سے چل دیے۔ میں بھی وہاں آ گئی۔ کیا بات ہے، آپ پریشان ہیں؟ ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، دہکتے انگاروں کی طرح۔ مجھے ان میں دیکھنے سے آج پہلی بار خوف محسوس ہوا۔ احمد کچھ ہی دیر میں سو گیا۔ مجھے لگا وسیم کو کوئی سخت پریشانی ہے جو وہ مجھے نہیں بتا رہے تھے۔ میں ان کے سینے سے جا لگی اور میں نے ان سے پیار سے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ وہ بولے کہ کچھ، مگر انہوں نے مجھے کس کر بازوؤں میں پکڑ لیا جس سے مجھے تکلیف سی ہونے لگی تھی۔ پھر انہوں نے میرے بال کلپس کی قید سے آزاد کر دیے۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی جب میری آنکھ کھلی۔ میں نے کروٹ لی تو وسیم بانا تھے، تو میں نے سوچا کہ واش روم گئے ہوں گے اور لیٹ گئی دوبارہ۔ میں انتظار کرنے لگی تو وہ نہ آئے۔ میں فکر مند سی ہو کر اٹھ گئی اور باہر گئی۔ اچانک ہی میں نے وسیم سے ٹکرا گئی۔ وہ اچانک سے سامنے آ گئے تھے تو میں ایک دم چیخ پڑی، جس پر وہ مسکرا گئے اور میں اپنے دونوں ہاتھوں میں میرا چہرہ چھپا لیا۔ وہ بہت پیار و نرمی سے بولے۔ میں نے ان کو دیکھتے ہی رہ گئی۔ آج تک انہوں نے مجھے اس محبت کا احساس نہیں دلایا تھا۔ مجھے یقین نہیں ہوا کہ وہ وسیم ہے۔ میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ انہوں نے مجھے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ وہ بولے کہ میں جانتا ہوں کہ تم بہت اکیلی ہو، میں اتنا پیار دوں گا کہ تم اپنے سارے غم بھول جاؤ گے۔ کتنی معصوم ہو تم اور کتنی پیاری ہو۔ تمہارے اس معصوم چہرے پر اداسی نہیں، زندگی کی تمام تر رہنائی اچھی لگے گی۔ مگر وہ آواز وسیم کی نہ تھی، وہ بہت سر انگیز کسی اور مرد کی آواز تھی۔ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ بنا تاثر مجھے دیکھ رہے تھے۔ میری چھٹی ہی اس حرکت میں آ گئی۔ مجھے کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی مگر سمجھ کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ان دنوں بس مجھے یہ یاد ہے کہ میں بس کھیل اٹھی تھی۔ سچ ہے کہ ایک عورت اپنے مرد سے بہت پیار چاہتی ہے۔ میری صحت پر کافی اچھا اثر پڑا۔ اسی طرح 3 مہینے گزر گئے۔ وسیم اب بھی ویسے ہی تھے، مگر مجھے یقین ہو چلا تھا کہ وہ مجھ سے واقعی محبت کرتے ہیں۔ میرے لیے کافی تھا یہ۔ دراصل ان دنوں میں حقیقت سے میں بے خبر یہی جی رہی تھی۔ مجھے شک تو کئی بار ہوا مگر یقین تھا کہ جب بھی وسیم کی باہوں میں ہوتی وہ مجھے پیار سے میری زلفوں کو سہلا رہے ہوتے۔ کہ دروازہ بجا، وہ باہر دیکھنے گئے۔ وہ رات کا آخری پہر تھا۔ جب وہ واپس لوٹے تو انہوں نے بوٹ پہن کر رکھے تھے، جبکہ وہ یہاں سے بنا جوتی کے گئے تھے۔ اوہ بہت ٹھنڈ ہے باہر۔ وہ اپنے جوتے اتارتے ہوئے بڑبڑائے۔ کون تھا؟ وسیم میں بولی۔ کہاں؟ وہ لاپرواہی سے بولے کہ باہر کون تھا؟ میں تو بس بول ہی نہ سکی۔ وہ اپنی عادت کے مطابق بڑبڑا رہے تھے مگر میرا دماغ تو کہیں اور تھا، کیونکہ دروازہ تو میں بند کر کے سوتی تھی۔ آپ باہر کیوں گئے تھے؟ کیا مطلب ہے؟ تمہارا کام پڑ گیا تھا تو تمہیں پتہ نہیں تھا؟ مگر آپ تو ابھی مطلب ہے کہ رات کو آ گئے تھے۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ میں نے وسیم کو سب کچھ بتا دیا، جس پر وہ گہری سوچ میں پڑ گئے۔ اچھا تم پریشان نہ ہو، مجھے حوصلہ دے کر وہ خاموش ہو گئے مگر وہ پریشان تھے۔ کچھ دن پھر یوں ہی گزر گئے۔ میں روز وسیم کی منتیں کرتی کہ مجھے بچے کے ساتھ اکیلا گھر چھوڑ کے مت جایا کریں، یا تو مجھے سسرال واپس چھوڑ آئیں یا پھر آپ بھی ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ مگر وسیم نے وہی کیا جو انہوں نے کرنا تھا۔ میرے آنسو کو بھی وہ اگنور کرتے رہے اور مجھے یوں ہی تن تنہا اس جہنم میں چھوڑ کر چلے جایا کرتے۔ مجھے کہتے کہ فکر نہ کرو، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، میں جلد ہی کچھ کرتا ہوں۔ پھر میرے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہ ہوا۔ رات سکون سے گزر جاتی اور صبح وسیم آ جاتے، مگر میں بتا نہیں سکتی تھی کہ کتنا خوف میں جی رہی تھی۔ ان دنوں ایک دن وسیم کسی مولانا کو گھر لائے، گھر میں دم کروایا۔ ہم نے اطمینان کا سانس لیا، مگر ایک بات اب بھی تھی، احمد اب بھی ہوا میں کسی سے باتیں کرتا تھا اور کھیلتا تھا۔ میں ماں تھی، میں سمجھ گئی کہ میرے بچے کو بھی دوسری طرف سے انسیت ہو چکی ہے۔ یہ ہماری اس گھر میں آخری رات تھی، سارا بندوبست ہو چکا تھا، ہم کل صبح یہاں سے نکلنے والے تھے۔ وہ ایک طوفانی رات تھی اور بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ بجلی وقفے وقفے چمک کر پورے آنگن کو روشن کر دیتی تھی۔ میری آنکھ بادل کی تیز گرج چمک سے کھلی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا، بارش کی وجہ سے بجلی نہ تھی اور آسمانی بجلی کی چمک میں نے ٹارچ ڈھونڈنے کی پوری کوششیں کی مگر مجھے کچھ نہ ملا۔ میں چلتے ہوئے کسی چیز سے ٹکرا گئی تو میری ایک دم سے چیخ نکل گئی کہ کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ آہستہ ہمارا احمد جاگ جائے گا،
یہ وہی آواز تھی جو میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ آیت الکرسی پڑھتی رہی۔ مجھے چھوڑنے پلنگ پر وہ جا بیٹھا۔ آہٹ پا کر میں سب کچھ محسوس کر رہی تھی، مگر مجھے دکھائی کچھ نہ پڑ رہا تھا۔ خوف سے لگتا تھا کہ میری جان نکل جائے گی۔ وہ میرے بچے کے پاس جا کے بیٹھا تھا۔ میں دوڑ کر گئی اور احمد کو میں نے اٹھا لیا اور صورتیں پڑھنے لگی۔ یہ بچہ مجھے بہت پسند ہے، میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا، لاؤ اسے دو مجھے۔ وہ اٹھ کر میرے نزدیک، بہت نزدیک آ گیا۔ اس کے وجود کی تپش میں اپنے وجود پر صاف محسوس کر پا رہی تھی۔ کل وہ پھر تمہیں مجھ سے دور کر گیا، وہ زرگوشی میں بولا، اور ہم دونوں کو اپنے بازو کے حصار میں لے لیا۔ پھر اس نے میری گود سے احمد کو لیا اور چوما۔ چلو گی میرے ساتھ؟ اس کی عجیب سے سوال نے میرے جسم میں سنسنی دوڑا دی۔ میری آواز حلق میں اٹک سی گئی۔ میرے جسم میں کاٹو تو لہو نہیں تھا۔ چلے جاؤ یہاں سے، خدا کے لیے میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اچانک ہی کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ وہ چلا گیا ہے، مگر پہاڑ مجھ پر تب ٹوٹا جب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ میرے بچے کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلا گیا ہے۔ بہت مشکل کا وقت تھا اس دن، اس بات کا ہمیں نقصان ہوا، اور وسیم اپنا سر پکڑ کر بیٹھ کے ان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ یہاں سے جلدی نہ جا کر انہوں نے کتنی سنگین غلطی کر ڈالی۔ ہم 3 دن رات پیر بابوں کے چکر میں کاٹتے رہے، مگر سب ہی بے بس ہو کر ہم سے پیسے لوٹتے رہے۔ میں ادمری ہو گئی، رو رو کر دن رات جا نماز پر بیٹھتی، دعا مانگتی رہتی۔ احمد کی ایک ایک چیز کو اس کی یاد کی شکل میں سینے سے لگائے بیٹھی رہتی۔ 2 ہفتے اب گزر چکے تھے۔ وسیم پھر بھی سنبھل گئے تھے، مگر میں جیتے جی مر چکی تھی۔ کوئی امید مجھے دکھائی نہ دیتی۔ سب کو ہم نے بتایا کہ احمد کھو چکا ہے۔ آج بھی میں یاد ہے کہ وہ رات مجھے یاد ہے جب میری آنکھ کھلی تو میرا جگر کا ٹکڑا، دل کی ٹھنڈک، میرا احمد میرے پہلو میں لیٹا تھا، مگر اس کے بعد مجھے وہ دوبارہ نہ ملا۔ اب تک میری احمد کی عمر 8 برس ہو چکی ہے۔ اب میں سوچتی ہوں کہ وہ جوان ہو چکا ہوگا۔ لسنرز، یہ آج کی سٹوریز تھیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ اگر آپ کو اچھی لگیں تو پلیز مجھے فیڈ بیک ضرور دیا کریں اور کامنٹس میں بتایا کریں۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔